من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس کی گردن میں پیوست کھجور کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ تلاوت قرآن کریم کی گئی سورہ لہب کی تلاوت قاری اسامہ رحمانی نعیمی نے۔ قاری صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور اسی تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوا ہماری آج کی رمضان پاکستان کی
5वीं रमज़ानुल मुबारक की सहर नशरियात का पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ इस वक्त हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, बड़े शहरों में, छोटे बड़े गांव देहातों में और हर गली कूचे में, पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ इस वक्त रमज़ान पाकिस्तान की ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम लोगों को और आपके साथ इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन मुलाहिजा कर रहे हैं और जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप तमाम ही लोगों को राबिया अनम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हम रोज़ाना ट्रांसमिशन में या तो किसी ख़ास हस्ती का जिक्र करते हैं या किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज नाज़रीन किराम, हम जिस ज़ाते मुबारक का जिक्र कर रहे हैं, जिस खूबसूरत ज़ात, जिस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात की, इस पूरे कायनात की सबसे अहसन तख्लीक है, सबसे बेहतरीन तख्लीक है, सबसे आला और अफजल तख्लीक है। अल्लाह ताला कई हवालों से उनकी शान मुबारक में मुख्तलिफ हवाले हम आपके सामने आयतों में पेश करेंगे, मुख्तलिफ अशार आपके सामने रखेंगे। और आज मैं बहुत मुंतज़िर हूँ कि जो हमारा उलमा कराम का सेगमेंट होगा उसमें आपके सामने इस पर खूबसूरत डिस्कशन होगी। लेकिन वो तख्लीक एक ऐसी तख्लीक जिसमें तमाम तर कायनात की खूबियाँ एक साथ जमा की गईं। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि एक ऐसी शख्सी ज़िंदगी जो हर ताइफ़ा इंसानी और हर हालत इंसानी के मुख्तलिफ मज़ाहिर और हर किस्म के सही जज्बात और कामिल इखलाक का मजमुआ हो। नाज़रीन कराम, वो हस्ती जिसने हमें ईसार सिखाया, वो हस्ती जिसने हमें तक़वा सिखाया, वो हस्ती जिसने हमें जीने का, मरने का सलीका और तरीक़ा सिखाया, वो हस्ती जिसके कदमों में दुनिया की तमाम तर आसाइशें एक सेकंड में आ सकती थी, उनकी दुआ किए बग़ैर वो दिल में चाहते भी तो उन्हें हर आसाइश मैसर हो सकती थी। लेकिन वो अजीम हस्ती इस दुनिया की सबसे, इस कायनात की बल्कि सबसे अहसन तख्लीक, जिसने अपनी ज़िंदगी उस सादगी से गुजारी कि उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ये वो अहसन तख्लीक है कायनात की नाज़रीन कराम, जिसने हमें एक तरफ ये सिखाया कि अपनी अज़वाज से, अपनी औलाद से किस मोहब्बत के रवैये से पेश आना है, तो वहीं ये भी सिखाया कि जंग में दुश्मन का मुकाबला किस हौसले और किस जज्बे के साथ करना है। नाज़रीन किराम, जैसे कि सैयद सुलेमान नदवी का मैंने आपके सामने रखा कि उन्होंने कहा कि हर हालत इंसानी के मुख्तलिफ मज़ाहिर और हर किस्म के सही जज्बात और कामिल इखलाक का मजमुआ हो। नाज़रीन कराम, ये अहसन तख्लीक सिर्फ़ और सिर्फ ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आज ये मुबारक ट्रांसमिशन इस मुबारक ज़िक्र से तर रहेगी। हम आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी ज़िंदगी में जो आपने एग्जाम्पल सेट की उसकी अहमियत के बारे में ज़िक्र करेंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, मुसलमान का ये कामिल ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बात खुदा न ख्वास्ता अगर कोई कर दे जो सही ना हो, तो दिल दुखता है पूरी मुस्लिम उम्मा का। और आज जो नामूसे रिसालत के लिए पूरी कौम एक होकर खड़ी हो जाती है, उस पर शाबाशी भी और ये उम्मीद और दुआ भी कि नामूसे रिसालत के लिए हमारी जानें भी कुर्बान हैं इंशाअल्लाह। और इसी पर आज इंशाअल्लाह अपने उलमाए कराम से गुफ्तगू भी करेंगे और हमारी औलादे कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आज इस बात का अमली सबूत भी देंगे आज की डिस्कशन के ज़रिए। लेकिन उसी का एक और अमली मुज़ाहिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहो सना तमाम शायर अदीब हर दौर में हर तरीक़े से करते आए हैं, और उसी का एक बहुत अहम हिस्सा है कसीदा बुर्दा शरीफ।
اور وہ یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. ہمارے دو بہت پیارے یہاں پر لوگ موجود ہیں, ثنا سید اور قاری اسد الحق صاحب. آپ دونوں سے گزارش کہ آج کی اس 5ویں سحر نشریات کا آغاز باقاعدہ طور پر کیجئے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھروں میں موجود لوگوں سے درخواست کہ آپ جتنا ہو سکے اپنی زندگیوں میں اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہوئے بھی درود شریف پڑھتے رہا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراودته الجبال الشم من ذهب. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شبم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من. لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. کیا کرے مائل ضرورت ان کو دنیا کی طرف. کیا کرے مائل ضرورت ان کو دنیا کی طرف. گر نہ ہوتے آپ تو دنیا بھی ہوتی کالعدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بن عرب وبن عجم. آپ جنو انس اور کونین کے مختار ہیں. آپ جنو انس اور کونین کے مختار ہیں. وہ عرب ہو یا عجم ہو آپ ہی سردار ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہماری تعریف اور تقدیس سے یقیناً بے نیاز ہے. آج ہم اپنی ٹرانسمیشن میں کوشش تو پوری کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کہہ کر
آپ کی شان بلند فرما دی اور سب سے بلند فرما دی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے درود و سلام بھیجتے رہیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے رمضان پاکستان میں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کا پسندیدہ وظائف کا سیگمنٹ ہوگا آغا منہاج صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ بھی کسی بھی متعلق کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجئے۔ آپ آغا منہاج صاحب کے اکاؤنٹس پر بھی پوچھ سکتے ہیں، پی ٹی وی کے اکاؤنٹس پر بھی یہ سوال بھیج سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس پر آپ وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، اور آپ میرے ڈائریکٹلی انسٹاگرام اکاؤنٹ رابعہ انم عبید پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جناب رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 5ویں سحر کی یہ ٹرانسمیشن ہے۔ الحمدللہ ایک عشرے کو ہم نصف گزار چکے ہیں اور اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہم نے اب تک رمضان میں اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنائی ہیں، یعنی مکمل وہ تمام عبادات کرنا جو اس مہینے کا حق ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اور بہت ساری ایسی ٹپس اور ٹرکس اس مہینے کو خوبصورتی سے گزارنے کی جو ہمارے محترم آغا منہاج صاحب ہمیں روزانہ دیتے ہیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر آغا منہاج صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ہمارے وظائف کا یہ سیگمنٹ ہے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں سحر نشریات میں ہم موجود ہیں۔ سوالات آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس جیسے آپ دیتے ہیں ہماری زندگیوں کو اور ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ۔ جیسے آج الحمدللہ ہم اپنا 5واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح کل ہم کچھ ہی دنوں میں 25واں روزہ بھی اختیار کرنے چلے جائیں گے۔ رمضان شریف آتا رہا ہے اور آتا رہے گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور کل لیلۃ الجائزہ اور 5 طاق راتیں اور عید وغیرہ کی تیاریوں میں ہم مصروف ہو جائیں گے۔ شیاطین اس وقت مکمل طور پہ بند ہیں۔ جنت میں جانے سے صرف ہم کو ایک ہی شخصیت روک سکتی ہے، اور وہ شخصیت ہے صرف اور صرف ہماری ذات، کہ اگر ابھی بھی ہم نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو شروع نہیں کیا، صلاۃ التسبیح کو شروع نہیں کیا، لوگوں کو سحر و افطار کرانا شروع نہیں کیا، اور اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا، اپنے روزوں کو صبر کی حالت میں گزارنا شروع نہیں کیا، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا شروع نہیں کیا، تو ایسے فاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی ہماری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رمضان شریف جو ہے یہ ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے، اور اس ٹریننگ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اور اپنے ماں باپ کی خدمت روزانہ کریں، روزانہ ان کی دست بوسی کریں، ان کی قدم بوسی کریں، بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ کیا بات ہے، اگر یہ سب چیزیں ہم نے زندگی میں شامل کر لی تو پھر تو وارے نیارے ہیں۔ نرمین صاحبہ کا پہلا سوال ہے، کوئی وظیفہ نہیں پوچھ رہی بٹ وہ پوچھ رہی ہیں کہ آغا منہاج صاحب استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اسے خود کیا جاتا ہے، کوئی خاص دعا پڑھی جاتی ہے، یا ہم کسی اور سے استخارہ کروا سکتے ہیں؟ I also want the answer of this question, very important۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق
جب نسبت کرو استخارہ کرو، جب سفر کرو استخارہ کرو، جب کوئی معاملہ کرو استخارہ کرو، یعنی کہ جب کوئی نیت، جب کوئی نسبت کرو یعنی کہ رشتہ طے کرو تو استخارہ کر لو، جب کوئی سفر کا ارادہ کرو، تجارت کے طور پہ بزنس ٹور ہو، وزٹ کوئی بھی ہو، استخارہ کر لو، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو، کوئی ایگریمنٹ کرو، کوئی کانٹریکٹ کرو، کوئی بزنس کرو، استخارہ کرو۔ اور لوگ اس کے لیے اچھے علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس بھی جاتے ہیں، مسجد کے پیش امام کے پاس بھی جاتے ہیں، تو یہ اس میں جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھی شخصیت، متقی اور پرہیزگار شخصیت استخارہ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ آپ لکھیں گے نا جب انٹرنیٹ گوگل شریف پہ جا کے استخارے لکھیں کی گے، دعا۔ جب گوگل پہ آپ جائیں گے اور جب دعائے استخارہ لکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، دعائے استخارہ کے نام سے وہ آ جائے گی۔ تو جب بھی آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل برائے استخارہ پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کو پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد اپنے دل اور دماغ میں یہ مقصد رکھیے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے، میرے دماغ سے، فزیکلی مجھ سے دور ہو جائے۔ تو ہم بعض اوقات ایک خواب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وائٹ کوئی چیز نظر آئے گی، گرین نظر آئے گی تو وہ اچھا سمٹم ہے، اس کا مطلب ہے یس کر لیجئے، تھم اپ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بلیک کچھ نظر آیا، کوئی خاکی چیز نظر آئی تو اس کا مطلب ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارے کی یہ نفل پڑھ کے دعا مانگنے کے بعد توکلت علی اللہ، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو آسانیاں ہو جائیں گی، راستے کھل جائیں گے، اچھا، قریب ہو جائے گی، جو لوگ دل اس کہتے کے ہیں اوپر آ خواب جائے میں گا۔ مجھے باغ دکھا تو اس کا مطلب پازیٹیو سائن ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ کر لیجئے، اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے کہ میرے حق میں اگر، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتے مانگتے شر مانگ لیتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد نہیں لگانی چاہیے کہ بھئی یہی چاہیے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کو فزیکلی دور فرما، مینٹلی دور فرما، دل سے دور فرما۔ یہ کاشف صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ والد کو دل کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں حیدرآباد سے۔ جی، سب سے پہلے تو کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیے، ان کی ای سی جی کرائیے، ان کا لپڈ پروفائل کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرائیے، ان کا کولیسٹرول کا لیول دیکھیے، ان کے کھانے پینے میں ان کو احتیاط کرائیے، ان کا بلڈ پریشر مانیٹر کیجئے، دن میں 2 مرتبہ، صبح نہار منہ کیجئے، کھانے کے بعد کیجئے، ان کا مانیٹر کر کے اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے، کسی کارڈیولوجسٹ سے یہ ساری چیزیں کروا کے کھانے میں مکمل پرہیز کرائیے۔ ہر قسم کی غذائی احتیاط ان کو کرانی لازمی ہے، کسی بھی قسم کے فرائیڈ آئٹمز ان کو نہیں دینے، بڑے کا گوشت، بیف ان کو نہیں دینا، صرف وائٹ میٹ کے اوپر ان کو رکھنا ہے۔ ان کے لیے کھانوں میں سے کوکنگ آئل کا استعمال بالکل بند کر دیجئے۔ بہت ہی یہ سب سے پہلا وظیفہ جو ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ احتیاط سب سے پہلا اور بڑا وظیفہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد ان سے آہستہ آہستہ واک کی درخواست کیجئے۔ کہیں واک کرنے میں، سیڑھیاں چڑھنے میں، اترنے میں ان کے ہارٹ کے اوپر کوئی بوجھ تو نہیں آتا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں سحر و افطار میں 11 مہینے کی الحمدللہ ہم پوری کسر نکال دیتے ہیں، بجائے یہ کہ اس رمضان شریف میں 2, 5, 10 کلو ہمارا ویٹ کم ہو، 10, 15 کلو ویٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے رمضان میں افطار اور سحر میں ہر فرائیڈ آئٹم کو چن چن کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جنک فوڈز کو کھانا ہے اور تمام ڈیل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے اپنے والد صاحب کی زندگی اگر آپ کو عزیز ہے اور آپ ان سے سن رہے ہوں گے تو کہیں گے لو میں جینا چھوڑ دوں، یہ سب تو جینے کی ہماری ریسیپی تو ہے۔ آپ کو اپنے والدین اگر عزیز ہیں تو ان سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو منہ بھر کے ان کو جنک فوڈ کھلائیں اور ان کو پکوڑے اور سموسے اور جلیبیاں کھلائیں، بلکہ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو غذائی احتیاط پوری کروائیے۔ میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں، جس سے جتنا ہو سکے وہ کریں۔ رمضان سٹارٹ ہوتے ہی، جو رمضان سے 1 دن پہلے کی رات ہوتی ہے، میں اس میں اپنے گھر والوں کو، اپنی تمام بھابھیوں کو فروٹس، آلیو آئل، آلیوز، کھجور اچھے والے، تو جس کا جتنے وسائل ہیں آپ وہ چیزیں بھجوائیں اپنے گھر والوں کو ود اے میسج کہ ہیلدی کھانا ہے، انہیلدی نہیں کھانا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور وظیفہ ہے یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، قونی و قلبی۔ یہ آپ نے یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ زمزم شریف پہ دم کر کے اس کو پئیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ
سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اپنے دل کے اوپر دم کریں، اور یا اللہ ہو یا سلام ہو یا قوی ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو یا قوی ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو یا قوی ہو، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں گے انشاءاللہ دل کے تمام امراض سے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر ایک حصہ ہے جو بہت زیادہ کام کا ہے، تم اعضائے رئیسہ تو سارے کام کے، مگر وہ بڑا قیمتی حصہ ہے جو کہ تمہارا دل ہے، اس کی حفاظت کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا کثرت سے پڑھتے رہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو ہر قسم کی کثافت، بیماری، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن اور دنیا کی تمام برائیوں سے پاک فرما دے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ صرف دلوں کو اطمینان کا ہی وظیفہ ہے، یہ دل کو ٹھیک کرنے کا وظیفہ بھی ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں، اور اپنے دل کو دم کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ زبردست۔ اور ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، آغا صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو آب زمزم ہے اس کا استعمال بہت اچھا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو آب زمزم کو نارمل پانی میں مکس کرتے ہیں، اور وہ آب زمزم بہت تھوڑا ہوتا ہے، نارمل پانی پورے کولر میں یا مٹکے میں ڈال کے کہتے ہیں جی پورا پانی میں وہی آب زمزم کی تاثیر ہو گئی ہے۔ تو یہ سائنٹیفکلی کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ 100%۔ اچھا، مکہ مکرمہ سے جتنا ایک اتنی کوالٹی میں، اتنی کوانٹٹی میں پانی نکل رہا ہے کہ ہم پورے ساتوں بر اعظم میں، پورے دنیا کے جو اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہے، پورے دنیا کے مسلمان وہ پانی پی رہے ہیں، پوری دنیا میں مکے شریف سے پانی جا رہا ہے حج پہ، عمرے پہ، تو یقیناً وہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ اور وہ جو تبرک ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو آپ جب اس کی قلیل مقدار کو جب بڑی مقدار کے اندر ملاتے ہیں تو الحمدللہ پورے کی تاثیر آب زمزم جیسی الحمدللہ رب اچھا، العالمین۔ زبردست۔ چلیں یہ تو پھر بہت اچھا ہو گیا۔ صوبیاں ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ دمہ یعنی آستما ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں جی، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے آپ کو مکمل رابطے میں رہنا چاہیے، کیونکہ جن گھر میں پیٹس ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، کارپیٹس بچھے ہوئے ہوتے ہیں، کرٹنز ہوتے ہیں، اسموکنگ ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، اسموگ ہوتی ہے، فوگ ہوتی ہے، اسموک ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے بچوں کو اور ایسی امراض کے مریضوں کو، ایسے پیشنٹس کو دور رکھا جاتا ہے۔ یا جو پتہ نہیں اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، جو مولڈ لگ جاتا ہے دیواروں پر، جی بالکل ایسے ہی اسی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو رات کو وہ جو آپ کے گھر کے اندر ایک مشین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا جو ہے وہ کریں، مطلب اسٹیم اس کی لینی ہوتی ہے نا آپ نے، تو وہ اسٹیم لینا بھی اچھی بات ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کے روزانہ اسٹیمر کے اندر 10 12 15 لونگے ڈال کے صبح شام اس کو اسٹیم لے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر آج کل ایک پف ہوتا ہے وہ جو زندگی بھر بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو جب بھی پمپ اور پف جو ہے نا وہ لیتا رہے، تو یہ ساری چیزیں بھی کرنا ٹھیک ہے، مگر ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، ہم آرگینک چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ آرگینک چیز کیا ہے کہ آپ دن میں 2 مرتبہ اس کو یہ قہوہ پلائیے، انشاءاللہ آپ کا دمہ اور استما جب بھی سیزن چینج ہوتا ہے، ہم گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی کی طرف جاتے ہیں تو ہر گھر کے اندر یہ الرجی کا پرابلم آتا ہے، پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، پولوشن بھی بہت زیادہ ہے، تو الرجی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ الرحمن ختم ہو جائے گی پف سے، اور کیا ہر قسم کے ڈیوبلائز سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ گرین ٹی تو پیتے ہی ہیں نا کسی بھی کمپنی کا، تو آپ گرین ٹی لیجئے اور اس کے اندر آپ تھوڑی سی ادرک ڈالیے، دار چینی کا ایک لکڑی ڈالیے، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ڈائبٹک نہیں ہے تو 1 ٹی اسپون کا استعمال کیجئے، ڈائبٹک ہیں تو شہد کا استعمال مت کیجئے گا، 1 ٹی اسپون ہنی کا، 1 لکڑی کا پیس آپ لے لیجئے دار چینی کا، تھوڑی سی آپ لے لیجئے ادرک، اور صبح اور رات سوتے ہوئے گھر میں سے چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے بوڑھے ضعیف آدمی تک اگر دن میں 2 قہوے روزانہ بلا ناغہ پینا شروع کر دیں احتیاط کے ساتھ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کے لنگز بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور بجائے یہ کہ آپ اسٹیم لیں صبح شام، اس کے اندر لونگے وغیرہ ڈالیں، اس کے اندر لوگ وکس بھی ڈال دیتے ہیں، وہ قہوہ پئیں، وہ آپ قہوہ بھی پئیں اور اسٹیم بھی لیں، اسٹیم بھی لیں، لیکن اسٹیم آپ روزے کی حالت میں نہیں لے سکتے، تو برائے مہربانی روزے کی حالت میں اسٹیم مت لینا۔ تو آپ یہ 3 مہینے بھی اگر دوبارہ سے بتا دیں، گرین ٹی میں آپ نے 1 اسٹک آپ نے ڈال دی ہے دار چینی کی، تھوڑا سا آپ نے ڈال دیا ہے اتنا ہاتھ سے، تھوڑا سا آپ نے ادرک ڈال دیا ہے، 4-5 آپ نے دانے اس کے کلونجی کے ڈال دیے ہیں، اور اس کے بعد آپ اگر ڈائبٹک نہیں ہیں تو 1 ٹی اسپون آپ نے شہد کا ڈال دیا، اور اس طرح دن میں 2 مرتبہ یہ قہوے لیں، بچوں سے لے کے بڑوں تک، تو انشاءاللہ ہر قسم کے پف سے، ہر قسم کے آپ کی جو پرابلم ہے
وہ इंशाल्लाह और न्यूबलाइज वगैरह इससे से तो जान आपका छूट जाती है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो डाइजेशन जाता है, बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन आपने ख्याल इस बात का रखना है कि आपने जो एहतियात है वो पूरी करनी है। और मैं वजीफ़े की तरफ आ जाता हूँ। देखें, ये जो आप लोग अक्सर मंजिल का नाम सुनते हैं ना, ये बड़ा अच्छा वजीफ़ा है। अच्छा। आपके घर में दासूरा है, पंसूरा है, मद्दी उसमें पंसूरा मंजिल होती है, है। तो उसके अंदर मंजिल शरीफ होती है। इसके अंदर कुरान पाक की वो आयात से रिलेटेड जो है ना सूरतें और आयतें इसके अंदर मौजूद हैं। तो डाउनलोड करें गूगल पे जाके मंजिल को, और उसको डाउनलोड करके रोज़ाना मरीज़ इसको दिन में एक मरतबा फजर के बाद या इशा के बाद या मगरिब के बाद अपनी सहूलत से पढ़े, पानी पे दम करे और इंशाल्लाह उसको पिए, तो ये अस्थमा जो है इतना ख़तरनाक मर्ज़ है, आपकी ज़िंदगी से इंशाल्लाह निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और भी हमारे पास सवाल आया था कि ये YouTube पर जो लोग अक्सर ही बग़ैर किसी चेहरे के, शक्ल के अकाउंट्स बने हुए वो वजीफ़े बता रहे होते, तो क्या इस तरह के वजीफ़ों को फॉलो करें तो बग़ैर जांच पड़ताल के, तो क्या इससे नुकसान भी हो सकता है? बहन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ मेडिकेशन। कि आप बगैर डॉक्टर के पास गए हुए घुटनों के दर्द की टैबलेट्स खा रहे हैं, घुटने तो आपके सही नहीं हुए, नीज तो आपको चेंज कराने ही पड़ेंगे, लेकिन किडनीज अफेक्ट कर गई। अच्छा। आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे हकीम के पास जाना है, अच्छे मुआलिज के पास जाना है। ये हमेशा अपनी सेहत के बारे में अच्छे का लफ्ज़ रखिए, और अच्छे का मतलब कतई तौर पे महंगा नहीं होता। आप अच्छा डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत महंगे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आपकी गली मोहल्ले के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए होते बिल्कुल सही हैं, बात। मगर वो कंपाउंडर्स ना हो, डॉक्टर्स होने चाहिए। तो आप उनके पास जाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छी दवा मिलेगी, अच्छा मशवरा सिर्फ ये मिलेगा। वज़ाइफ की बात नहीं है, अहादीस बहुत सारी अहादीस मुबारका गलत लोगों ने लिखी होती हैं। हज़रत अली के कौल वो बना कर लिख देते हैं और वो बिल्कुल गलत होते हैं, किसी सही किताब में से नहीं होते। तो इन चीज़ों से ज़रा बचकर, और ये ख़ुद आपने इसका एहतियात करनी है। आखिरी सवाल सामने रखेंगे। जिस्म में भारीपन रहता है, कमर कंधे भारी रहते हैं, अक्सर मगरिब के बाद ही तबीयत अजीब सी हो जाती है, कोई वजीफ़ा बता दें और इसकी वजह क्या होती है? देखिए जी, ये जो जिन लोगों को मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद 24 घंटे में कोई एक वक्त हमारी बहन या भाई कहते हैं जी एकदम ऐसा लगता है हमारे ऊपर कुछ आ गया है, हमारा जिस्म भारी हो गया है, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, सर भारी हो गया, कमर कंधे भारी हो गए, पिंडलियाँ भारी हो गई, आँखों में गुनूदगी हो गई, मतलब कभी दावत से आए वापस तो अचानक जो है ना वो तबीयत बिगड़ गई, हालत ख़राब हो गई। तो ऐसे लोगों के साथ जो भी मामलात हैं, हमें उसको ज़्यादा डिस्कस करके उनको नफ्सियाती तौर पर टेंशन नहीं देनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई जिन्नात की हाज़िरी है या अल्लाह ना करे आपके ऊपर कोई बदनज़र है। जो भी है, जिनके साथ ये सिम्टम्स हैं, वो एक काम याद रखें कि आपको एक तो पंचगाना नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, बावज़ू रहें, रोज़ाना गुस्ल का एहतमाम करें, रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाएं। अगर भूखे को सदक़े का खाना नहीं खिला सकते, परिंदों को बाजरा डाल दिया करें, ये हशरातुल अर्ज़ को, चूटियों को एक चीनी की, एक है ना सूजी चीनी की मुट्ठी उनको डाल दिया करें। तो ये आप खल्के खुदा की खिदमत करें। कभी एक फेफड़ा खरीदें, उसके छोटे छोटे पीस करके चील कब्बों को खिला दें, तो इस तरह बहुत सारे मसाइल आपकी ज़िंदगी के वैसे ही हल हो जाते हैं। चलें दी, बहुत शुक्रिया आगा मिनाज साहब। और नाज़रीन कराम, एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद होंगे, मुकाबला तकरीर होगा और क़ससुल कुरान, सब कुछ रमज़ान पाकिस्तान में। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। 5वीं सहर नशरियात में हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके साथ का बहुत शुक्रिया, आपकी तारीफ़ों का बहुत शुक्रिया, और आप हमारे साथ रह रहे हैं इन तमाम ट्रांसमिशंस में, उसका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं हमारा ये वो सेगमेंट होता है जो कि ज्यूल है हमारे उस ताज में, सबसे बड़ा ज्यूल जो कि ट्रांसमिशन का है, और इस सेगमेंट की ही मुझे लगता है बरकत से ये पूरी ट्रांसमिशन जारी और सारी रहती है, क्योंकि इसमें अहम बातें होती हैं और आप सब इसे बहुत पसंद करते हैं। आज
آج جو میرے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری بہت ہی پسندیدہ، ذاتی طور پر مجھے ان کی گفتگو، ان کا انداز بیان بہت زیادہ پسند ہے، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر زنیرہ۔ میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ سب انہیں جانتے ہیں، میری ٹرانسمیشنز میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کا معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پی ٹی وی سے ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، نعت گو شاعر ہیں اور نعت خواں شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب جانتے ہیں ناظرین، ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے اس ٹرانسمیشن کا، اور اس پر تو جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ اہم ترین موضوع ہے کیونکہ اس ملک میں حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں صحیح بات کہنے اور سمجھانے والوں کا یہاں اس جگہ پر ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ محبت میں ہی صحیح لیکن کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو آج اپنے بڑوں سے، سمجھدار لوگوں سے سمجھیں گے کہ اصل میں محبت رسول ہے کیا، اور جو ناموس رسالت کی بات کی جاتی ہے اس میں اصل ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو، ایک محبت کرنے والے کو، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا کیا چاہیے۔ تو آپ دونوں کی اگر اجازت ہو تو لیڈیز فرسٹ، زنیرہ صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں۔ زنیرہ صاحبہ، ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور اس سے ہی آگے گفتگو کو بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناموس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو آنر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت رسول اور خاتم النبیین عطا کی، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ سمجھا جائے۔ پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے آنر کی، اگر بات آتی ہے رسپیکٹ کی بات آتی ہے، تو دین اسلام میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ یعنی یہاں صرف ایمان لانا کافی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام بھی لازمی تھا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی عام طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں کہ امین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پیغام لے کر آئے اس امانت میں کسی طرح کی کمی نہیں فرماتے، اللہ کی طرف سے منتخب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو نبوت کے جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا تھا، تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم فرما کے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج یہ نعمت جو ہدایت کی تھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پوری ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، آپ کو معصوم ماننا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند، بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت کے لائق اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا۔ اور میں اس میں ویسے تو الحمدللہ گفتگو ہوتی رہے گی، ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو۔ تو یہ ادب، یہ تعظیم اتنی اہم تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ان احکامات کے بعد کچھ صحابہ نے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ایک اونچا سنتے تھے تو وہ لاؤڈ بولتے بھی تھے، وہ صحابی گھر سے نہیں نکلے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کانپتے تھے اور ہم اس طرح سے ادب سے بیٹھتے تھے، پہلے صدقہ دے کر آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو بیسک کانسیپٹ جو تعظیم رسول کا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، بحیثیت ہادی برحق، بحیثیت پیغمبر، بحیثیت ہمارے رہنما، اور ظاہر ہے کہ ہم آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کی ہر بات کو سچا جاننا، ادب، احترام، محبت کرنا، اور اس کا دوسرا درجہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے آپ کی اطاعت کی اور اتباع کرنے کی کوشش کرنا۔ زبردست۔
اور میں اس پلیٹ فارم سے ہم سب بلکہ مل کر حکومت پاکستان کو بھی ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے جنہوں نے رمضان کے پہلے جمعے کو تحفظ ناموس رسالت سے جوڑا اور آفیشلی اس دن کو اس طرح سے منانے کا اعلان کیا، اور یہ بھی ایک بہترین کاوش ہے، بہترین کوشش ہے. سو آل اپریسیشن گوز ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. احمد صاحب کتنی اچھی کوشش ہے یہ، اور کتنا ضروری ہے یہ دن اور اس کو اس طرح سے منانا اور اس پر ایسی نالج والی ڈسکشن کرنا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلات کے ہماری بہن ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ نے جو قرآن و حدیث کے حوالے دیے ہیں، یقیناً ان کو پیش نظر رکھ کر ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ تحیۃ و ثنا کی محبت کو اپنی جانب سے کس طرح سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. کیونکہ یہ جو وحی ہے، اس وحی کا بنیادی مقصد انسان کی تربیت ہے. تو قرآن ہم پڑھ لیں اور اس سے تربیت حاصل نہ کریں تو یہ بے معنی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی کون سی ادا پسند آتی ہے اور ایک انسان کیسے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو، اس کا سلیقہ قرآن سکھلا رہا ہے. ایک جانب لا ترفعوا اصواتکم فوق اصوات النبی کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست رکھو. قرآن کا دوسرا حصہ اسی میں آتا ہے کہ تمہارے اعمال مبادہ ایسے نہ ہو کہ برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کی. تو اب جب خبر ہی نہیں تو پھر توبہ بھی نہیں، جب توبہ بھی نہیں تو سارے دروازے بند ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ شان رسالت میں بولنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کی شان کے خلاف کچھ سوچے آپ. کچھ خلاف سوچتے. اب عربی زبان میں ایک عربی انداز ہوا کرتا تھا، رائینا، قرآن کریم نے استعمال کیا، تو اس کو یہودیوں نے رائینا کہہ کر نعوذ باللہ من ذالک، اس کے میں ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا اس طریقے سے، یہ حضور کی شان کے خلاف اور ان کے منصب کے خلاف اس کو عربی زبان میں بدل دیا. کیونکہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ تلوار کے 400 نام ہیں، تو اتنی وسعت ہے اس میں کہ جس طریقے سے چاہے آپ اپنے معنی مرادی لے لیں. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ لفظ استعمال نہ کرو، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمارے محبوب سے کوئی ایسا مخاطب ہو تم میں. تم تو محبت سے کہہ رہے ہو کہ آپ اس طرف دیکھیے یا اس طرف سے توجہ دیجیے یا ہماری جانب رغبت کیجیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مشکوک لفظ کو ہی نکال دو زندگی سے. اور ہم یہ کہتے ہیں انظرنا، اے نبی ہم پر اپنا کرم فرمائیے، نگاہ عنایت کیجیے ہم پر. تو سلیقہ سکھلایا. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میرا وطن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں ملا ہے. اور جب ہم اس وطن میں بیٹھ کر سرور کشور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اظہار کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ اس اظہار کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور حضور کی ذات سے جب نسبت ہو جائے گی تو پھر ہماری انگلی کسی مسلمان پر نہیں اٹھے گی کہ ہم اس سے نفرت کریں، اس سے عصبیت کریں یا اس سے فاصلے پر جائیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور سیرت کہہ رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میرا محبوب تو یہ ہے کہ جو بنی تغلب اور بنی بکر کو یکجا کر دیتا ہے. میرا نبی تو وہ ہے جو بچھڑوں کو ملا دیتا ہے. میرا نبی تو وہ ہے جب مکے کو فتح کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور رب کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جاؤ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، تمہیں معاف کیا کیونکہ میرا رب معاف کرنے والا ہے. تو آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ناموس رسالت کا مقصد انتقام نہیں ہے، بلکہ ناموس رسالت کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضور کے پیغام کو ان بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچا کر یہ بتلا دو کہ میرا نبی عظیم تر ہے. جس نے وہاں معاف کیا اس نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اپنے رویے اپنے کردار سے یہ بتلایا کہ ہمیں
انسان کو ختم نہیں کرنا، انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان اور انسانیت نے جو ظلم و جبر کا نظام نافذ کیا ہے، جو گناہ کی صورت میں ہے، برائی کی صورت میں، خرابی کی صورت میں، ہمیں اس کو ہٹا کر کیا بات ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وقت کو، اس کے نام کو، اس کے منصب کو، اس کی علامت کو اور اس کے وقار کو پوری دنیا میں یہ دکھلانا ہے کہ مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرتا، مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ میرا رکوع و سجود اس کے ساتھ ہے جو رب کی توحید کا علمبردار ہے اور رسول کی رسالت کا امین ہے، اور جو محبت اس بنیاد پر ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احبا، کہ میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارے والد سے، تمہارے بیٹے سے، تمہاری اشیاء ضرورت سے اور کائنات کی ہر شے سے۔ تو جب یہ ایمان و عقیدہ ہوگا تو اس نبی نے تو انسان سے پیار کیا ہے، اس نبی نے تو انسان کو زندہ رکھا ہے، برائی کو مار دیا، برائی کو مار دیا، خرابی کو ختم کر دیا، نفرتوں کو باہر پھینک دیا اور دشمنیوں کو ختم کر کے کہا کہ آج یہ خون میرے قدموں تلے ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر مواخات کے عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی پوری کیفیت کو اگر پڑھنا ہے اور زندگی میں ناموس رسالت کو سمجھ کر کل قیامت کے دن حضور کے سامنے ایک گناہگار امتی تحفہ کچھ لے جا سکتا ہے، تو رمضان المبارک میں بہترین تحفہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن سے محبت کیجیے اور پھر اس پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ترکت فیکم، کہ تمہارے درمیان میں دو ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، اصول چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری زندگی، تو اس کو پکڑ لیجئے، تو پھر ناموس رسالت کا وہ علم، وہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ پاکستان بھی فخر کرے گا، حضور بھی فخر کریں گے، اور دنیا کی ہر ملت خواہ وہ کفریہ ہو یا اسلامیہ ہو یہ کہیں گے کہ پاکستان کا ایک سپوت دین کا رکھوالا بھی ہے اور دین پر عمل بھی کرتا ہے۔ کیا بات ہے زنید صاحب، آپ سے ایک سوال اور پھر ہم نے کلام کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم بھی ہیں ان میں بہت بڑی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایز این ایگزامپل بتاتے ہیں کہ جی یہ وہ نبی ہے مسلمانوں کا آخری نبی جس کی پوری زندگی، ان کا پورا لائف سٹائل ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، لیکن پھر کہیں وہ بدبخت بھی ہیں نان مسلمز، کہیں پر خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، کچھ مضامین ایسے لکھے جا رہے ہیں جس سے روح تڑپ اٹھتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے۔ اب جو مہذب دنیا ہے ان کو ناموس رسالت کا پیغام کس طریقے سے دینا چاہیے آفیشلی، کس طرح سے ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم برا محسوس کرتے ہیں۔ یہاں بہت اچھا پروفیسر صاحب نے جو پیغام دیا، بہت سارے نوجوان ہیں جن کو کلیئرٹی ہوئی ہوگی، لیکن پوری دنیا کو یہ بات سمجھائیں کیسے؟ دیکھیے یہ آپ نے بات کی، چونکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ بہت اتفاق ہوا ہے کام کرنے کا، آپ سے پوچھا بیکاز یو لیو تو یہ ابراڈ، تو آپ بالکل کو سچ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ واقعی وہاں پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو بے پناہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بلکہ میں یہاں پر ایک ہندو کا وہ شعر ضرور کوٹ کروں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، شاعر تھا، اور وہ اتنا محبت میں غرق ہو گیا، اور اس کا یہ شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو پھر بڑے لمبا اس کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی، اور کس طرح وہ مرنے سے پہلے ایمان بھی لے آیا۔ جہاں ایسے لوگ ہیں تو وہاں غافل بھی ہیں اور وہ ایذا دینے والے بھی ہیں۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو بائی نیچر ہی پیسمسٹک ہوتے ہیں، وہ ان کا موٹیو کسی مذہب کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا بلکہ فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، اور کچھ انٹینشنلی کرتے ہیں۔ یہاں جو سب سے بہترین طریقہ ہے، دیکھیے اس طریقے سے ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں وہ انتقام لینا چاہیے جس سے کسی کو فائدہ ہو۔ آئی مین میں آپ کو وہ تکلیف دوں جس کو آپ تکلیف سمجھیں۔ تو یہاں سب سے بڑی بات ہے، ایک طریقہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کریں کہ وہ سراپا بن جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ انتقام کا ایک بہترین طریقہ۔ اور دوسرا جو مہذب طریقہ ہے اور جو انشاءاللہ افیکٹو بھی ہوگا، وہ یہ کہ تحریری طور پر
تقریری طور پر جو ہمارے سوشل میڈیا ہیں، جو ہمارے دیگر پلیٹ فارمز ہیں، ان کے تھرو بوائیکاٹ کیا جائے. اور وہاں بڑا بوائیکاٹ کی جو مہم ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ یقین جانیے کہ پوری دنیا میں دیکھیے موٹیو کیا ہے. قرآن پاک میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مال کے طلبگار ہیں، لالچی ہیں. آئی تھنک سب سے بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک تو سوشل بوائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اپنی بات کو کنوے کیا جا سکتا ہے، ہائی اتھارٹی تک پہنچایا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ جب پوری دنیا میں ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے، جب پوری دنیا میں فریڈم آف اسپیچ کی اور فریڈم آف ریلیجن کی بات ہوتی ہے، تو انہی کے قانون کو ان کے سامنے آپ پیش کیجئے. اور ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے. اور ہم یہ بتاتے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے کسی کافر کو بھی جنگ میں، مسلمانوں کو حکم ہوتا تھا کہ کفار کے بھی، غیر مسلموں کے بھی جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے اوپر حملہ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کے مذہبی پیشوا کو بھی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ ان کا معزز ہے، یہ ان کی قوم کا معتبر ہے. پہلے تو بتایا جائے کہ ہمارا موقف تو یہ ہے، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بڑی 1 ارب سے زیادہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ یہ بات تو کریں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں عرض کرنے والی تھی کہ آپ ان کی پروڈکٹس کا یا سوشل میڈیا کا یا ایسی ویب سائٹس کا بوائیکاٹ کر دیں. اس سے بڑا نقصان آپ انہیں نہیں پہنچا سکتے، بجائے اس کے اب ہم دیکھ رہے ہیں ساری ان کی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں، ان کو نفع بھی پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں دیکھا ہے کہ جو بوائیکاٹ ہوئے ہیں ان کا کافی اثر ہے، انہوں نے بھی پریشر ڈالا ہے. تو یہ افیکٹو ہوتا ہے. کیونکہ ہر شخص آج پیسے کے پیچھے ہے، لیکن سوشل بوائیکاٹ کر سکتے ہیں. بس جہاں سے بھی ان کے بینیفٹس رک جائیں گے، ان کو مالی نقصان ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ لیگلی پٹیشن، ایسی بہت سی پٹیشنز ہم سائن کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ. اور یعنی کہ آپ نے اس کے غصے میں بھی اور درد میں بھی آپ نے تعلیمات رسول اللہ کو نہیں بھولنا. ایسے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پیار کا، محبت کا یہ اظہار ہے کہ آج یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اسی پیار اور محبت کا اظہار ہمارے نعت خوان بھائی بھی یہاں پر کریں گے. شکیل مدنی صاحب نعت گو شاعر بھی ہیں. شکیل بھائی آپ سے کلام کی درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھروں میں موجود تمام لوگوں سے درخواست کہ جتنی دیر ٹرانسمیشن دیکھیں، آپ گھروں میں جب موجود رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں. صلی علی نبینا صلی علی آج کی موضوع کے اعتبار سے میں نے نعت کا انتخاب کیا ہے. چند اشعار. یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا. یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا. حبیب رب کو جو اپنا بنا نہیں سکتا. حبیب رب کو جو اپنا بنا نہیں سکتا. یہ سچ ہے قرب. وہ ساتھ خط میں نبوت کی مہر لائے ہیں. وہ ساتھ خط میں نبوت
کوئی اور آ نہیں سکتا اب ان کے بعد کوئی اور آ نہیں سکتا یہ سچ ہے قرب خدا گواہ کے منکر نبی آخر کا کبھی فلاح کی منزل کو پا نہیں سکتا کبھی فلاح کی منزل کو پا نہیں سکتا یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا حبیب رب کو جو اپنا بنا نہیں سکتا حبیب رب کو جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور موقع کی مناسبت سے گفتگو کی مناسبت سے بہت ہی بہترین کلام آپ نے چنا. ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر اور یہ مہمانان گرامی بن جائیں گے ججز انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر کا یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں شان رسالت کی تو اس کا جو عنوان ہے وہ بھی آج کا اس سے ملتا جلتا ہی ہے, سب سے اولا والا ہمارا نبی. اور اس پر تقاریر کریں گے محمد احتشام, عائشہ حنیف اور سکندر پلی. سب سے پہلے محمد احتشام, آپ سے گزارش ہے جو کہ آج کافی تیار شیار ہو کر آئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تقریر کی بھی اتنی ہی تیاری ہے یا نہیں. ہمارے معزز مہمانان گرامی اب بن جائیں گے ججز اور آپ کے لیے تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی, تجلیوں کے کفیل ہمارے نبی, مراد قلب خلیل ہمارے نبی, خدا کی روشن دلیل ہمارے نبی, انبیاء اصفیاء اولیاء سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی. آپ کی زندگی سر بسر کلام ربی ہے. خدا تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اب جہاں ہماری یاد ہوگی وہاں تمہاری یاد ہوگی, جہاں ہمارا تذکرہ ہوگا وہاں تمہارا تذکرہ ہوگا. ایمان تمہاری یاد کے بغیر ہرگز مکمل نہ ہوگا.
جو تم پر کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح و ستائش کا تذکرہ ہوگا، تمہارا بول بالا ذکر اونچا ہوگا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وجہ تخلیق کائنات ہی نہیں بلکہ وجہ بقائے کائنات بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، آپ کا ذکر بلند و بالا، آپ کا ذکر بلند ہوا، آپ کا بول بالا ہوا۔ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، احد کی صداؤں میں، مندروں میں، کلیساؤں میں آپ کا بول بالا ہوا۔ ہسپانیہ کے ساحل پر، ساحل جبل طارق پر آپ کا بول بالا ہوا۔ میدان کربلا میں نیزوں کے سائے میں آپ کا بول روئے زمین کے چپے چپے سے بلند ہوتا، اوج ثریا تک جا پہنچا۔ آپ مکان سے لامکان گئے، آپ کا مقام اعلیٰ ہوا، آپ تمام انبیاء کے امام بن گئے، آپ کا مقام اعلیٰ ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ۔ آپ لوگ کے کامنٹس اور پھر دوسری تقریر پر جائیں گے۔ زنیرہ صاحبہ ماشاءاللہ بہت پرجوش ہمیشہ کی طرح، تقریر اچھی تھی ماشاءاللہ، اور یاد بھی بہت اچھا کیا ہے انہوں نے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ، اچھے تقریر ماشاءاللہ، بہت اچھا انداز ہے اور مواد بھی کافی تھا۔ تلفظات کی رسمی طور پر غلطیاں تو تھی، وہ تو روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عائشہ حنیف آپ کریں گے اگلی تقریر، 2.5 منٹ ہے آپ کے پاس، وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب۔ کائنات تاریکیوں کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی صدر علی وقار، ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ اتنے باشعور تھے کہ اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر فاران کے چوٹیوں سے اترتے ایک مسیحا کے دل کی بات نے پیغام انقلاب، فکر و نظریے کے زاویے کو بدلنے کی دعوت اور قلب روح کے سانچوں کو بدلنے کا باعث بنا۔ دین اسلام پھیلا اور اندھیروں کو اجالے پر غالب کر دیا۔ جناب والا، جس کے ہونے سے جہاں میں اجالا ہوا، جس کے ہونے سے انسانیت کا بول بالا ہوا، جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق، حضرت عمر کو فاروق، حضرت عثمان کو غنی اور حضرت علی کو ولی کر دیا، عرش سے اٹھایا نور ایمان ہمارے سینوں پر نگی کر دیا، وہ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جناب والا، جب صفحہ ہستی پر امیر غریب، عربی اجمی اور گھوڑے اور کالے کا فرق ختم ہو جائے تو کائنات یہ پکار اٹھتی ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کہ جب صفحہ ہستی پر سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور برائی ناپید ہو جائے تو کائنات یہ پکار اٹھتی ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کہ جب صدیوں سے چلنے والی رسموں سے منہ موڑ کر عورتوں کو عزت دی جائے اور بتوں کی پوجا کو روک دیا جائے تو پھر دنیا یہ پکار اٹھتی ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کہ جناب والا جب اسلام کے پہلے معزز ہونے کا ایک حبشی کو لقب دیا جائے تو کائنات یہ پکار اٹھتی ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جناب والا، جب مخلوق انسانیت میں بشر کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بشر کے بجائے اشرف المخلوقات کا رتبہ ملے تو دنیا یہ پکار اٹھتی ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ آپ کی شان بلند و بالا، آپ کی شان اسلام کا سہارا، آپ کی شان دنیا میں روشنی، آپ کی شان دنیا کا اجالا، سب سے اولا والا نبی ہمارا، سب سے اولا والا نبی ہمارا۔ بہت شکریہ آپ کا عائشہ حنیف۔ کامنٹس اور پھر اگلی تقریب پر پروفیسر صاحب۔ بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ ویسے بہت کوشش کی بچی نے اور اچھا ہے، تلفظات کچھ بہتری تھی لیکن مجموعی طور پر ٹھیک ہے، بس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ زنیرہ صاحب جی بالکل ماشاءاللہ، اور مزید کوشش کر سکتے ہیں لیکن بہتر تھی۔ ٹھیک ہے، اوکے جی۔ تیسرے ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں سکندر پلی، آئیے بسم اللہ، آپ کے پاس 2.5 منٹ۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ذی وقار۔ آپ کی آمد کا ذکر انبیاء کرام نے نہ صرف اپنی اقوام سے کیا بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی آمد کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے زمین پر وہ فساد تھا کہ ہر شے آپ کی آمد کی منتظر تھی کہ وہ آئیں گے اور تمام فساد کو رد کر دیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے ذی وقار؟ وہ آئے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنے، وہ آئے جو ختم رسول بنے، وہ آئے جن کے بارے میں انبیاء کرام نے کہا کہ کاش ہم ان کے امتی ہوتے۔ نبی تو سائم سبھی ہے لیکن ہے رتبہ سب کا عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا لال آیا کمال آیا۔ یوں تو موسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا کمال آیا۔ آپ کا ذکر تو بہت بلند ہے ذی وقار۔ آپ کے بارے میں خدا خود قرآن میں فرماتے ہیں میں یطیع اللہ و یطیع الرسول۔ آپ کے ذکر کے بارے میں خدا نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کے بارے میں خدا نے خود کہا، آپ کو خدا نے کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی یاسین کہا تو کبھی طٰہٰ کہا۔ پھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ آپ کے بارے میں لکھنے کو تو صدر علی وقار سیاہی بھی ختم ہو جائے مگر آپ کی ذات کے بارے میں لکھ نہ پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اور تینوں کنٹیسٹنٹ کا احتشام، عائشہ حنیف اور سکندر پلی جنہوں نے آج تقاریر پیش کی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی آج کا عنوان تھا۔ ججز کی جانب بڑھیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے شروعات بتائیے گا۔ رابعہ بہن، میرا یہ خیال ہے کہ جو پہلے نمبر پر بچہ کھڑا ہوا ہے نا، محمد احتشام، ان کے پاس مواد بھی تھا اور تلفظات میں بھی لغزشیں کم تھی۔ آپ نے جو فرمایا تھا تو وہی ہوا کہ تیاری پوری کر کے آئے۔ زنایا صاحبہ ماشاءاللہ تینوں ہی بچوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جن کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کی بات جو ہے وہ اعلیٰ ہی ہوگی۔ لیکن درست ہے کہ شاید ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، پہلے بھی تقریر کرتے رہے ہیں تو ان کے تلفظ بقدر بہتر تھے۔ بقدر بہتر تھے تو خوش نہ ہونا زیادہ۔ آپ شکیل بھائی؟ ایک روانی تھی ان کی گفتگو میں اور جو تلفظ کی ادائیگی ہے یقیناً خامیاں تو موجود تھی لیکن بقدر دیگر کے جو ہے ان میں خامیاں کم تھی۔ بس ایک چیز کو بہتر کر لو، اگر بہت مونوٹنس سی آپ کی ایک تقریر تھی تو اس میں جو اتار چڑھاؤ، جو سٹریسز پازز ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑی تھوڑی سی نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ لیکن بہت مبارک ہو، محمد احتشام جیت کر جا رہے ہیں بہت سارے انعامات، اور آپ دونوں کے ساتھ بھی ہمارے بہترین سپانسرز ہیں جنہوں نے آپ کے لیے انعامات بھیجوائے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ ایس بی جی جینز، پنجنت، تفل، کورل جیولز، حمزہ کلیکشن، مزیدار حلیم اور کیو ایم ایس ڈیجیٹل کی طرف سے آپ تینوں کے لیے یہ بہت سارے تحائف ہیں، ان کو لے کر جائیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ خوبصورت تقاریر ہوئی، جو جوش اور ولولہ، جو اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی، اس پہ اور چار چاند لگ جائیں گے۔ اگر ایک اور کلام شکیل بھائی ہم آپ کا شامل کر لیں۔ میں حضرت استاد محترم سید پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا وہ کلام جو میں اکثر پیش کرتا ہوں، اس کے چند اشعار۔ سوز دل چاہیے سوز دل چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق
طلب معتبر چاہیے، ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، کیونکہ ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، سوز دل دل چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پرنور ہے، بے شک بے شک، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ بر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ مقطع پیش کرتا ہوں، مدحت شاہ کون و مکان کے لیے، صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ،
نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل سبحان اللہ۔ اور جزاک اللہ، اپنے کلام آج کی نشریات میں شامل کیا، بہت ہی خوبصورت۔ آج کی جو گفتگو رہی، جو ذکر رہا، اس کو سمیٹنے کے لیے دو جملے اور پھر ہم بریک پر جائیں گے۔ پروفیسر، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا رابعہ بہن، بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح سے مستغرق کریں کہ میرے کسی بھائی یا بہن کو مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ بالکل۔ اور وطن عزیز پاکستان میں جو لوگ ہم سب رہتے ہیں، اس ملت اسلامیہ کے سپوت ایک رول ماڈل بن کر پوری دنیا کے سامنے یہ بتلائیں کہ خواہ کوئی بھی محاذ ہو، حضور کے اخلاق اور حضور کے کردار کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر یہ بتلا دیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ لوگوں اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ تو اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ اپنی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی کے منافقت کو نکال کر ایک ہی صرف ذات ہو جو سرور کشور رسالت کی ذات ہو۔ تو ان کی محبت کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور کسی کو اپنے عمل سے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ اپنی نگاہ سے کوئی تکلیف نہ دیں، اور بس اپنی ذات کو اس بات کے لیے وقف کر دیں کہ میرا کردار سرور کشور رسالت کی سیرت کا غلام ہے، اور میں ان کے قدموں پر اپنی زندگی کو نثار اس طرح کروں گا کہ دیکھنے والے لوگ یہ کہیں کہ یہ سچا پاکستانی اور یہ سچا مسلمان ہے، اور سچا عاشق رسول بھی یہی ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ۔ زنیرہ صاحبہ، میں یہ کہوں گی خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے کہ ہم جانتے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے مقام اور کردار کو، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتی ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ سبب کیا ہے، تو فرماتی ہیں کہ نہ تو میں یہ جنت کی لالچ میں اور نہ دوزخ کے ڈر سے پڑھتی ہوں، بلکہ میری نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس بات پر فخر فرمائیں کہ میری امت کی ایک ادنا عورت ایسی تھی جو میری محبت میں نماز سے محبت کرتی تھی اور نوافل ادا کرتی تھی اور 100 رکعت پڑھتی تھی۔ تو وہ جو کانسیپٹ ہے ہم جس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ ناموس رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کا سب سے بہترین طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نبی سے اپنی محبت، اپنی تعظیم کو ثابت کریں، تو جتنا زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، جتنی سیرت طیبہ پر جتنا زیادہ وہ تاکیداً عمل کرے گا، تو اتنا ہی اس کا یہ دعویٰ کہ وہ واقعی اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے، وہ سچا ثابت ہو جائے گا۔ اور یہی ہم سب دنیا کو پیغام بھی دے پائیں گے کہ اتباع رسول انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ترقی کا ضامن اور ہماری عزت اور مقام کو دوبارہ جو کھو چکے ہیں ہم واپس حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی۔ کیا بات ہے، یعنی کہ خلاصہ یہ کہ نبی کی ذات کو ہم سب مانتے ہیں، نبی کی بات کو اب ماننا شروع کرنا ہے۔ نبی کی ذات کو مانیں، نبی کی بات کو مانیں، یہی سچا عاشق رسول ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ سب اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آئے۔ انشاءاللہ مزید ٹرانسمیشن میں بھی ہم آپ لوگوں کو یہاں پر زحمت دیں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سب کے لیے قصص القرآن۔ ناظرین کرام، قصص القرآن میں آج ہم ذکر شروع کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ کے نام و نسب، پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ کہاں کہاں اور کیسے آیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ اور دیگر کے اقوال کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے
36 साल बाद हुई। मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उसमें भी नाज़रीन कराम नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब में मुतअद्दिद मकामात पर आपका किस्सा बयान किया है, आपकी कौम ने क्या कुछ किया और फिर अल्लाह ताला ने जो नाफरमान लोग थे उनको किस अजाब में मुब्तला किया, जो लोग आपके साथ थे उनको किस तरह उसका अजर दिया गया, जो नाफरमान थे उसको क्या नुकसान हुआ, जो आपके साथ थे उन्हें आपका साथ देने का क्या फ़ायदा हुआ, ये सब कुछ आज आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन कराम, मसलन सूरह आराफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह अंबिया, सूरह मोमिनून, सूरह शौरा, सूरह अंकबूत, सूरह साफ़ात और सूरह कमर में आपका जिक्र फरमाया, और एक मुकम्मल सूरत आप सब जानते हैं सूरह नूह आपके नाम से भी नाजिल फरमाई गई। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम रब्बानी देकर उनकी कौम की तरफ माबूद फरमाया, तो आपके कौम को ये पैगाम आपने बड़े एहसन तरीक़े से, बड़े एहसन अंदाज में ये पैगाम पहुँचाया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरह आराफ में फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के आज़ाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम के सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरीह गुमराही में देखते हैं, हम तुम्हें सरीह गुमराही में मुब्तला देखते हैं। उन्होंने कहा, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ, तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम है जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई है ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए, मगर उन लोगों ने उनकी तकज़ीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उन्हें गर्क कर दिया, कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया है कि ये हजरात आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान के ज़माने के औलियाए कराम थे। उनके कुछ पैरोकार भी थे जो उनके तरीक़े पर चलते थे। जब वो फौत हो गए तो उनके अक़ीदतमंद पैरोकारों ने कहा कि अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें तो उनकी याद की वजह से हमें इबादत का शौक़ ज़्यादा होगा। चुनाचे उन्होंने यही किया, उन्होंने उन तमाम बुज़ुर्गों की तस्वीर बनाई। जब ये तस्वीरें बनाने वाले अफराद फौत हो गए और उनकी जगह दूसरे लोग आ गए तो इब्लीस ने उनके दिलों में ये वसवसा डाला कि तुम्हारे बाप दादा इन औलियाए कराम की इबादत किया करते थे। और इब्लीस का तो काम यही है, हमने अपनी पहले की ट्रांसमिशन में भी इसका जिक्र किया, वसवसे डालना, हर वक्त के लोगों को, हर दौर के लोगों को उस चीज़ पर उकसाना जो कि गलत है, हराम है, मना है। इब्लीस ने यहाँ भी ऐसा किया और उन्हीं की वजह से उन्हें बारिश मिलती थी। ये भी कहा कि इनको पूजो, इनकी इबादत करो। चुनाचे इन लोगों ने अब जो बुत बनाए उनकी इबादत शुरू कर दी। नाज़रीन किराम, इस तफसील से मालूम होता है कि हर बुत को पूजने वाली एक अलग जमात हुआ करती थी। ये भी कहा जाता है कि जब तवील ज़माना गुजर गया तो उन्होंने तस्वीरों की जगह मुजस्सिम बुत बना लिए। पहले तस्वीर बनाई, कहा कि इसकी इबादत करो, फिर तस्वीर की जगह ले ली बुतों ने और फिर बुतों को पूजा जाने लगा। और बुत इसलिए भी ताकि ज़्यादा देर तक कायम रह सके, यानी पहले तस्वीरें, बाद में तस्वीरों के हट जाने के खौफ से, मिट जाने के खौफ से मुजस्मे बनाए जाने लगे। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं। बाद में इनकी इबादत हुई, उनके यहाँ उनकी इबादत के बहुत से
طریقے تھے جن کا ذکر ہم نے تفسیر میں متعلقہ مقامات پر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار کیا، اور اس کا نام ماریا تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد عبادت گاہ وہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ جاری و ساری ہے۔ آگے چل کر ہم یہ بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا طویل عرصہ اپنی قوم کو تبلیغ کی، اپنی قوم کو حق اور سچ کا راستہ دکھانے کی کوشش کی، کن کن مشکلات سے گزرے، کن کن اذیتوں کا سامنا کیا، لیکن اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ لیکن آخر میں اتنا طویل عرصہ اور سالوں گزر جانے کے باوجود کتنے افراد تھے، کتنے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانے، جو مان گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو نہ مانے، جو نافرمان رہے، جو اللہ کے پیغام کو ٹھکراتے رہے، جو اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کرتے رہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی سحر نشریات کے قصص القرآن میں اس کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، آج کے مکمل پروگرام میں ہم نے تحفظ ناموس رسالت کا ذکر کیا۔ جو گفتگو تھی اس کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اہل ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شک یقیناً سرشار ہیں۔ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت، اتباع ہماری یقیناً کامیابی کا پیش خیمہ ہے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہم نے جو دیکھا، ہم نے جو ان کی زندگیوں کو جانچا، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا، وہ اس بات کا غماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی اطاعت اور ناموس پر قربان ہونے کو ہمارے صحابہ کرام ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو سب سے بڑے اور سب سے سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے اپنی محبت، اپنے عشق، اس محبت کے جذبے سے سرشار ہونے کی جو ایگزامپل سیٹ کی، جو دکھائی اپنی محبت، اس کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ یہ تھا کہ وہ صرف نبی کی ذات کو نہیں مانتے تھے، نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بھی مانتے تھے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ شروع کرنا ہے کہ نبی کی ذات کو بھی ماننا ہے، نبی کی بات کو بھی ماننا ہے۔ اس دعا، امید اور آخری بات کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات کچھ ہی گھنٹوں میں افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ، افطار نشریات میں انشاءاللہ مزید سیگمنٹس کے ساتھ پی ٹی وی ہوم پر ہوں گے حاضر۔ تب تک کے لیے رابعہ انم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔